ताकि मुझे ना सबका ये जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम बाबे सुलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब कर रहे हैं और उसमें हम बाबे मुफ़अला के ऊपर, जो कि तीसरे नंबर का बाब है, इसके ऊपर आजकल हैं। इसमें हमने फ़ेल माज़ी मारूफ़ व मजहूल और मुज़ारे मारूफ़ व मजहूल मुकम्मल किया, और आज इंशाअल्लाह ताला इसका फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं को इंशाअल्लाह हम करेंगे। बात ये हो रही थी, कमल ने ये कहा कि हम तमाम अबवाब की जो खसूसियात हैं उनको तर्जमे के हवाले से एक वर्ड को हम लिखें, और उनके तर्जमे को जब हम लिखेंगे तो हम कंपैरिजन कर सकेंगे बहुत अच्छे से कि किस तरह से इनके मीनिंग्स तब्दील हो रहे हैं। तो उसको भी मैंने यही बताया। एक चार्ट तो मैंने बनाया हुआ है और मैं शेयर भी करूंगी आप लोगों से, जिसके एक ही पेज के ऊपर मैंने पूरे 8 अबवाब को, जिस तरह मैं हर चीज़ आप लोगों को फार्मूलाज के साथ पढ़ाती हूँ, या मुरक्कबात के भी हमने फार्मूलाज बनाए हुए थे, इसी तरह अभी जो फ़ेले मुज़ारे के हमने फार्मूलाज याद किए कि जी अलामत मुज़ारे जो है पहले 3 अबवाब की, मुज़ारे मारूफ की जो है पेश वाली है, बाकी सब की ज़बर वाली है, आइन कलमा तमाम ज़ेर वाला है, चौथा पांचवा ज़बर वाला है, लाम कलमा पेश वाला है। तो ये चंद जुमले अगर हमें याद हो जाएं तो हमें पूरी ज़िंदगी जो है ना रट्टा लगाने की ज़रूरत है। जिस तरह अक्सर अदारों में मैंने देखा, मैंने भी क्योंकि मुख्तलिफ अदारों में पढ़ा, कि वो आपको कहते हैं जी 3 सेकंड में या 6 सेकंड में या 8 सेकंड में सारी गर्दानें सुना दो, और एक सांस में, एक गो में बच्चे जो हैं वो तमाम गर्दानें सुनाया करते थे। आज इतने सालों के बाद भी अगर आप मुझे कहोगे तो मैं बिल्कुल नहीं सुना सकती, इसलिए कि मैंने उसको इस तर्ज के ऊपर पढ़ा ही नहीं। ना मैं खुद रट्टे के ऊपर बिलीव करती हूँ, ना पूरी ज़िंदगी कभी रट्टा लगाया, और ना मैं ये किसी को भी कहती हूँ कि आप रट्टा लगाएं। टेबल्स हम बचपन में ठीक है याद किया करते थे इसी तरह रट्टा लगा लगा के, लेकिन वो वाली बात है कि द मोमेंट आपका कोर्स मुकम्मल होता है, आपको वो रट्टा भूल जाता है, और आप कोई भी ज़बान, इवन इंग्लिश ज़बान, हमारी गुजरांवाले में पोस्टिंग हुई और वहाँ मुझे कोई ऐसी नहीं लोगों से वास्ता पड़ा कि जिनके साथ मैं इंग्लिश बोल सकूं। कॉलेजेस में हमें आदत थी, हम इंग्लिश में बात करते थे, वहाँ मैं 6 साल रही। जब मैं वापस आई तो मैं जब इंग्लिश बोलती थी तो मेरी ज़बान अटक जाती थी, बहुत सारे अल्फाज के ऊपर मैं आके फंस जाती थी। मतलब ये ऐसी ज़बान है कि अगर इनका इस्तेमाल ना किया जाए तो आपके जहन से चीज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो जहाँ रट्टा हो तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जिसे कहते हैं साफ़ हो जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि समझ के किया जाए। ठीक है, मैं उस तरह से नहीं सुना सकती, लेकिन आज भी 12-13 साल गुजर जाने के बाद आज भी मैं अगर चाहूँ इन फार्मूलाज के तहत तो मैं 5 मिनट के अंदर गर्दान लिख सकती हूँ और लिख के बता सकती हूँ। तो समझ के जो चीज़ की जाए वो हमेशा के लिए होती है। तो हमारा हासिल मकसद ना कोई डिग्री लेना है, ना हमारा हासिल मकसद कोई जो है किसी को इम्प्रेस करना है 6 सेकंड में गर्दान सुना के। हमारा हासिल मकसद ये है कि जब हम कुरान मजीद पढ़ें तो हमें उसकी बात समझ में आए, और जो एक आम फहम इंसान पढ़ता है वो सिर्फ रूट वर्ड को देख के, उसके मीनिंग को देखते हुए समझ के आगे निकल जाता है। लेकिन जब आज के बाद, इस कोर्स के बाद आप कुरान मजीद पढ़ोगे तो ये जो गहराई में डीप अंडरस्टैंडिंग है वो आप लोगों को हुआ करेगी, जो आम फहम इंसान को नहीं होगी। मसलन अक्सर लोग कहते हैं कि हमें क्यों पढ़ाई जाती है, हमें ये पढ़ाने का मकसद क्या है। तो यही मकसद है कि आपको जो बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी वो आम फहम इंसान को सिर्फ मादा नज़र आएगा, उसका रूट वर्ड का तर्जमा याद कर लेगा रट्टा लगा के, क्योंकि कुरान के तर्जमे भी रट्टे लगवाए जाते हैं हमारे अदारों में। तो रट्टा लगा के आपने याद कर लिया, और आपको लेकिन अंडरस्टैंडिंग इस गहराई के साथ नहीं होगी। तो ये एक फ़र्क है आम पढ़ने वाले और आपके बीच में। तो बहुत सारी चीज़ें तो इन वर्ड्स आती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लफ्ज़ों के अंदर नहीं आएंगी, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा होंगी। मसलन अगर हमने पढ़ा इन्ना अनज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र, आप जिस मर्ज़ी कुरान मजीद को खोल के देख लो, वहाँ पे ये नहीं तर्जुमे में लिखा होगा कि हमने, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने कुरान मजीद को 1 मरतबा नाजिल किया।
ایک مرتبہ ون ٹائم ایکشن کا وہاں پہ ذکر نہیں ہوگا، صرف یہی ترجمہ ہوگا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب انزلہ کا کوئی جو ہم نے اس کی خصوصیت پڑھ لی وہ ترجمے کے اندر نہیں آ رہی، لیکن عام انسان کو بس یہ پتا چل گیا کہ نزول ہو گیا، ہم بچپن سے یہ سورہ پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن آپ نے بس یہ پڑھ لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا، لیکن آپ کو ایک دم سے سمجھ آئی کہ یہ تو انزلہ باب افعال سے ہے اور اس میں تو ون ٹائم ایکشن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو پہلی مرتبہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کا ذکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو 23 سال میں تسلسل کے ساتھ بار بار مبالغے کے ساتھ بہت زیادہ مسلسل نازل ہوتا رہا، تو یہ تو ون ٹائم ایکشن ہے۔ تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ ایک دفعہ کا ایکشن تو صرف تب ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن لکھ کے لوح محفوظ کے اوپر اس کا نزول کر دیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 ایئرز کے اندر دنیا میں اس کا نازل کیا۔ تو اب جب یہاں پہ قرآن میں نزلہ کا ورڈ آئے گا تو وہاں پہ بھی سمپل لکھا ہوگا نازل کیا، کہیں نہیں لکھا ہوگا مسلسل نازل کیا، بار بار نازل کیا، لیکن اب اس شدہ کو دیکھ کے آپ فوراً بتا پاؤ گے کہ یہ نزول دنیا کے نزول کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بار بار نازل ہوا۔ سمجھ آئی؟ ورڈنگ میں کہیں تبدیلی نہیں آئی، جو اوپر ترجمہ تھا وہی نیچے ترجمہ ہے، کوئی ایکسٹرا چیز آپ نے ایڈ یا سبٹریکٹ نہیں کی، لیکن آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ یہاں پہ ایک دفعہ کا نزول کی بات ہو رہی ہے، یہاں 2 دفعہ کی، اور اگر باب تفعیل ہے تو اگر کوئی ایکشن ہے تو اس میں کوئی قتل کیا، صرف لکھا ہوا ہے قاتلہ، آپ سمپل کہہ دو کہ اس نے قتل کیا۔ اقتلا، اب آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ میں کا ایکشن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بس تلوار سے گردن اڑا دی یا بندوق سیدھی دل میں ماری یا دماغ میں ماری اور ایک سیکنڈ میں بندہ اڑ گیا، مر گیا، ایک دفعہ کا ایکشن۔ اور اگر قتلا لکھا ہوا ہے تو اب پتہ ہے کہ ایک دفعہ میں تو نہیں مارا ہو سکتا، اب یہاں اذیت دے دے کے تشدد کر کر کے مبالغے کے ساتھ شدت کے ساتھ مارا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دم سے نہیں مار دیا، اس میں شدت اور مبالغہ پایا جاتا ہے۔ لیکن ترجمے میں وہاں پہ بھی یہ لکھا ہوگا کہ اس نے قتل کیا، نہیں لکھا ہوگا کہ کس طرح قتل کیا، لیکن اب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ کیسا قتل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ قتلہ سمپل کہ اس نے قتل کیا، یا کوئی وضاحت نہیں ہو رہی۔ اقتلہ، اب اس نے ایک ہی دفعہ میں گردن اڑا دی۔ قتلہ، اس نے تشدد کر کر کے بار بار اذیت دے دے کے پھر آخر میں لمبے بعد ٹائم کے بعد مارا۔ تو یہاں پہ اگر آ گیا قاتلہ، تو اس کا مطلب ہے اب ایک بندے نے نہیں مارا بلکہ 2-3 لوگوں نے مل کے جس طرح کہتے ہیں دوستوں نے مل کے یا اپنے ایک دوست کو مار دیا یا کسی کو مار دیا، یعنی کہ اب یہاں پہ ایک سے زیادہ بندوں نے مل کے مارا، تو وہاں پہ کوئی ورڈنگ میں تبدیلی نہیں آ رہی، وہاں پہ ورڈنگ وہی ہے، ترجمہ وہی ہو رہا ہے، لیکن آپ ایسے ایڈ کر دیتے ہو کہ انہوں نے آپس میں مل کے مارا یا تعاون سے مارا، تو کہیں پہ تو آپ کو ملے گا اس کے کوئی ورڈنگ کی رد و بدل، لیکن اکثر آپ کو ورڈنگ میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح سینتے سانچہ جو ہے، میں نے کہا کہ جب یہ داخل ہو کسی مادے کے اندر تو اس میں مانگنا، چاہنا، طلب کرنے کے میننگز آ جاتے ہیں۔ اب بہت ساری جگہوں پہ تو فزیکل لفظ لکھا ہوا ہے، مثلا آپ کہتے ہو استغفر اللہ، غفر مغفرت، اللہ تعالیٰ میں مغفرت چاہتی ہوں، اب چاہنے کا ورڈ آ گیا۔ ایاکا نستعین، صرف تیری ہم چاہتے ہیں مدد، اب یہاں پہ بھی چاہنے کا ورڈ آ گیا، اے اللہ ہم صرف تیری مدد چاہتے ہیں۔ پھر المستقیم، سیدھے والا راستہ چاہتی ہوں، یہاں پہ بھی چاہنے کا ورڈ آ گیا۔ لیکن بہت ساری جگہوں پہ ورڈ تو لکھا ہوگا، سینتے سانچہ بھی ہوگا، لیکن ان ورڈز چاہنے کا لیٹر نہیں آ رہا ہوگا۔ اسی قرآن کے اندر البقرہ کے سٹارٹ میں 2 ورڈز لکھے ہوئے ہیں، ایک اسم کے طور پہ اور ایک فعل کے طور پہ، جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو منافقین ہیں وہ مومنین کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مذاق تو اصل میں ان کا اڑا رہا ہوں، اور ان کو
میں گمراہ کر رہا ہوں، اور یعنی کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مومنین کا اور صالحین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اصل میں تو وہ ان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، میں ان کو اندھا بنائے ہوئے ہوں اور وہ اپنے ہی اندھے بنے پھر رہے ہیں، یعنی کہ وہ اس مس انڈرسٹینڈنگ کے اندر ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مومنین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اصل میں تو میں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں، ان کو میں نے ڈھیل دے دی ہے کہ ہاں کرو، کتنی دیر کرو گے، ایک ہی کھچی مار کے آخر میں اوندے منہ گراؤں گا۔ تو وہاں پہ جب ورڈ ہے، وہاں پہ چاہنے کا ورڈ ترجمے میں نہیں آ رہا۔ اب جو مذاق اڑا رہا ہے، تو مذاق کون اڑاتا ہے؟ کسی کو ڈی گریڈ، آپ دیکھو گے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی نیچر کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا ہر وقت ڈی گریڈ کرتے رہتے ہیں، ان کا مذاق، ایک تو مذاق ہوتا ہے آپس میں ہنسی مذاق کرنا، جوکس کرنا، ایک دوسروں کو ہنسانا، اور ایک ہوتا ہے کہ دوسروں کو ڈی گریڈ کر کے ہنسانا، کسی اندھے کو اس کے اندھے پن کے اوپر مذاق کرنا، کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کو کالے ہونے پہ مذاق کرنا، یعنی کہ انسلٹنگ ہو جانا، جس میں کہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا مختلف طریقوں سے، کسی کا رنگ کچھ بنایا، کسی کا کچھ بنایا، کسی کو بغیر پیر کے پیدا کر دیا، کسی کو بغیر آنکھ کے پیدا کر دیا، کسی کی شکل اتنی دنیاوی طور پہ ہمارے جو اپنے بنائے ہوئے کرائٹیریاز ہیں اس کے لحاظ سے اتنی خوبصورت نہیں، تو ہم ان کی ان کمزوریوں کا مذاق اڑائیں۔ بہت سے لوگ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے ملیں گے جو محفلوں کے بیچ میں اس کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا ہنسا رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں، ہم ہر دل عزیز ہیں، ہم جس محفل بیٹھتے ہیں ہم تو اس کی جان بن جاتے ہیں، انہیں یہ گمان ہوتا ہے، لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس قدر بھونڈا قسم کا مذاق کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے انسلٹنگ ہو رہے ہیں۔ اب وہاں پہ جو ہے، اب ان کے اندر ایسے لوگ جن کے اندر یہ چاہت پائی جاتی ہے وہی ایسا عمل کریں گے۔ تو اب یہاں پہ جو کہا کہ وہ منافقین جو ہیں وہ مومنین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو وہ اب یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ مذاق اڑانا چاہتے ہیں، ان کی نیچر کا حصہ ہے مذاق اڑانا، وہ پسند کرتے ہیں مذاق اڑانا، تو ہی وہ مذاق اڑا رہے ہیں نا۔ تو لیکن ان ورڈز وہاں پہ چاہنے کا، مانگنے کا، طلب کرنے کا کوئی ورڈ نہیں آ رہا، لیکن اب اس سینتے کو دیکھتے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کسی ایک دفعہ ویسی مذاق نہیں اڑا رہے، ان کی نیچر کا حصہ ہے مذاق اڑانا، ڈی گریڈ کرنا، کسی کو اپنے سے لوگوں کو نیچا دکھانا، اور خود کو برتر سمجھنا، جسے کہتے ہیں سپیورٹی کمپلیکس، کہ سپیریئر ہونے کا کمپلیکس ہے اور دوسروں کو انفیریئر سمجھتے ہیں، بدتر سمجھتے ہیں اور خود کو بہت ہی اعلیٰ سمجھتے ہیں، تو یہ ان کی نیچر میں وہ چاہت پائی جاتی ہے۔ تو اب وہاں پہ لفظوں میں آپ کو وہ چاہنا، مانگنا، طلب کرنے کا لفظ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ بات سمجھا پائی ہوں آپ لوگوں کو؟ جی بچوں، جی 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 سمجھ آ گئی ہے۔ الحمد للہ۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم کریں گے کمپیریزن، لیکن ہر جگہ آپ کو لفظوں کے، صرف یہ پوائنٹ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہر جگہ لفظوں کے اندر آپ کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن آپ کو اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی کہ یہ جو آ رہا ہے اس باب سے تعلق ہے، تو یہ چیزیں اس کے اندر ہوں گی، مطلب ایکشن کسی دوسرے پہ ہوگا تو آپ اس کے مطابق ترجمہ کرو گے، ایکشن اپنے کے اوپر ہوگا تو اس کے مطابق ترجمہ کرو گے۔ تو انشاءاللہ جب ہم ترجمے کی طرف آئیں گے تو آپ کو بہتر انڈرسٹینڈنگ خود بخود ہونی شروع ہو جائے گی، جب ہم قرآن کو پڑھیں گے اور اس کے ترجمے پہ غور کریں گے۔ اب رمضان آ رہا ہے نا، سب نے قرآن پڑھنا ہے، تو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کہیں کہ جی ہم نے 3 قرآن مکمل کر لیے یا 4 کی تکمیل ہو گئی یا 3 پڑھ لیے۔ آپ ترجمے کو کرو اور اسی لحاظ سے ان پہ غور و فکر کرو کہ کیا کیا جو ابھی ایٹ لیسٹ جتنے آپ نے 3 باب پڑھ لیے ان کے اوپر غور کرنا، یا ہو سکتا ہے ہمارا چوتھا بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے، تو ان کے اوپر غور کرنا کہ کس طرح سے جو ہے یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی، خود بخود آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم کرتے ہیں باب مفعلہ۔ جی، ثلاثی مزید فی باب مفعلہ، تھرڈ باب،
اور اس میں ہم فعل امر نہیں کریں گے. تو سب سے پہلے ہم فعل امر لے لیتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگوں نے سیکھ لیا کہ سب سے پہلے فعل ماضی آتا ہے. فعل ماضی سے ہم چلے جاتے ہیں فعل ماضی معروف ہوتا ہے پہلے. معروف سے ہم چلے جاتے ہیں ماضی مجہول اور فعل مضارع معروف. یہ اس سے بنتے ہیں دونوں. پھر اس کے بعد فعل مضارع سے باقی تمام چیزیں بنتی ہیں. فعل مضارع سے پھر مضارع معروف سے مضارع مجہول اور امر نہیں اسم الفاعل اور اسم المفعول. کوئی لکھتے میں سے اسپیلنگ مسٹیک ہوتی ہے تو آپ ذرا دھیان رکھا کرو. میری اپنی نظر پڑ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ ویسے ہی چلا جاتا ہے غلط. تو آپ مجھے بتا دیا کرو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے فعل جو ہے کون سا ہم روٹ ورڈ لے کے چل رہے ہیں؟ نون صاد را. نون صاد را. اس سے ہم نے پہلے بنایا ماضی. باب افعال میں ہم نے اس کا اضافہ کیا. نون کے بعد مفاعلہ میں فا اور عین کے بیچ میں الف آتا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ اس کا ورڈ لکھ لیا. ورڈ لکھنے کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دو گروپس دیکھے ہیں. ایک ساکن گروپ یا جسے ہم کہتے ہیں ہمارا حمزہ گروپ. نام دیکھیں گے 8 میں سے 4 نام حمزہ سے شروع ہو رہے ہیں اور 4 نام حمزہ سے شروع نہیں ہو رہے. جو حمزہ سے شروع ہوتے ہیں اس میں ساکن آ جاتا ہے اور جو حمزہ سے شروع نہیں ہوتا نام اس میں ساکن نہیں آتا. کیونکہ باب مفاعلہ حمزہ سے نہیں شروع ہو رہا تو اس میں نہ تو زیر آنی ہے نہ پیش آنی ہے بلکہ نہ ساکن آنا ہے، صرف زبریں آنی ہے. تو آنکھیں بند کر کے تمام لیٹرز کے اوپر زبر ڈال دی. ناصرہ. تو یہ میرا پہلی شکل بن گئی. اب اسی کو جب مجہول بنانا ہے ہم نے کہا اس کی 2 چینجز آئیں گی. صرف 2 چینجز سے مجہول بن جاتا ہے. ہم نے کہا کہ ہمیشہ جو مجہول ہے وہ کیا ہوگا کہ مجہول میں ہم سب سے پہلے عین کلمہ ڈھونڈیں گے. ہم نے ناصرہ لکھا. سب سے پہلے اس کا عین کلمہ ڈھونڈیں گے. عین کلمہ اس میں صاد ہے تو عین کلمہ کو ہم نے کہا ماضی میں زیر دی جاتی ہے اور مضارع میں زبر دی جاتی ہے. کیونکہ ابھی ماضی مجہول ہے تو صاد کو میں دے دوں گی زیر اور اس سے پیچھے میں دیکھوں گی جن جن لیٹر کے اوپر بھی حرکت موجود ہے چاہے وہ 1 ہو 2 ہو 3 ہو ان سب کو میں نے پیش میں بدل دینا ہے. اب صاد کو زیر دینے کے بعد مجھے صرف ایک نون نظر آ رہا ہے حرکت والا. اس کو جب میں نے حرکت دی اس کو جب میں نے پیش دی اور بس یہ ٹوٹل 2 تبدیلیاں ہونی ہیں اور باقی لیٹر جتنے بھی ہیں ان کو ویسے ہی چھوڑ دینا ہے جیسے معروف کے اندر تھا. تو رے کو میں زبر دے دوں گی کیونکہ معروف میں زبر ہے. تو یہ میرا ورڈ بن گیا نون پیش الف صاد سرا. تو اب مجھے پتہ ہے نون پیش کے بعد الف نہیں پڑھا جا سکتا اور ہم جانتے ہیں کہ جو 3 ووولز ہیں ان میں ہم آسانی سے ترجمہ جو لیٹرز ہیں وہ بدل لیتے ہیں. یہ 3 بہن بھائی ہیں الف واو یا. تو جیسے ہی یہاں پہ کوئی مشکل پیش آتی ہے یہ جو فوراً تبدیلی آ جاتی ہے
پیش کی دوستی جس کے ساتھ ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اور یہ ورڈ بن جائے گا نوسرا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہمارا ماضی مجہول بن گیا. اسی سے ہم نے مضارع بنانا ہے. ہمیں پتہ ہے مضارع بنانے کے لیے شروع میں علامت مضارع لگا دی, علامت مضارع یا لگا دی, فارمولا کے اوپر فوراً چلے جائیں گے. آپ نے آگے جاننا ہی نہیں, آپ نے آگے موو ہی نہیں کرنا جب تک آپ پورا فارمولا نہیں بولو گے. آپ اپنے یادداشت کے اوپر نہیں آپ نے چھوڑ دینا کہ جی میں آپ کو یہ یاد ہے. نہیں, آپ نے لازماً اس کو ہیبٹ بنا لو کہ آپ نے ایک دم سے جیسی علامت مضارع لگائی فوراً فارمولا رپیٹ کرنا ہے. تم پہلے 3 یہ تان پیش والے, باقی سب زبر والے, تو جلدی سے آپ کو یاد. آپ نے نمبر اوپر دیکھا, یہ تو 3rd باب ہے, تو آپ نے یہ تان کے اوپر پیش ڈال دی. اب آپ نے اس کے بعد کیونکہ ہم نے یہ سیکھا کہ مضارع سے مضارع بنا رہے ہیں, تو اب اس کے بعد ماضی سے مضارع بنتا ہے. اس کا مطلب ہے ناصرا, ناصرا سے میں مضارع بنا رہی ہوں. اب یو کے بعد آپ کا پورا ورڈ جو ہے ماضی کا لکھا جائے گا, کیونکہ ماضی کو آپ نے علامت مضارع لگا کے آپ نے اس کو بنا دیا مضارع. تو یو ناصرا یہ آپ کا ورڈ تھا, باقی میں نے حرکت نہیں دی. ٹھیک ہے, یو کے بعد میں نے پورا ناصرا لکھ دیا کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ میں نے ماضی سے بنانا ہے. اب میں نے غور کرنا ہے کہ اگلی چینج کہاں پہ آنی ہے. ہم نے کہا علامت مضارع ایک چینج, دوسری چینج آئین کلمہ پہ. اب آئین کلمہ کا فوراً میں نے فارمولا سوچنا ہے. آئین کلمہ کا کیا فارمولا تھا کہ ساری جو آئین جو ہیں وہ زیر والی, سوائے چوتھے 5 وہ زبر والی. تو اب مجھے پتا یہ 3rd ہے تو میں نے صاد کو زیر دے دی. اور تیسری چینج کہاں آئی کہ جو لام کلمہ ہوتا ہے مضارع کا وہ ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے. یہی ہمیں تفریق کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ماضی کی اینڈنگ زبر پہ ہوتی ہے, مضارع کی اینڈنگ پیش کے اوپر ہوتی ہے, امر اور نہیں کی اینڈنگ ساکن یا جزم کے اوپر ہوتی ہے. تو ادھر سے ہی ہم ان کو پہچان کرتے ہیں کہ یہ ورڈ ماضی ہے, کہ مضارع ہے, کہ امر ہے, کہ نہیں ہے. یعنی کہ ہمیں پہلے یہ 3 اینڈ کی حرکتوں کو دیکھنا ہے. اگر وہ مادے کے اوپر اینڈ کر رہا ہے, یعنی کہ روٹ ورڈ کے اوپر اگر اینڈ ہو رہا ہے, تو اگر اینڈ پہ زبر ہے تو مجھے سمجھ آ گئی یہ ماضی ہے. اینڈ پہ پیش ہے تو مجھے فوراً سمجھ آ گئی مضارع ہے. اگر اینڈ کے اوپر جزم ہے تو مجھے فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ فعل امر یا نہیں میں سے کچھ ہے. اب آگے میں فرق دیکھوں گی کہ اگر تو وہ پیش سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے مجہول ہے ماضی میں. اگر زبر سے شروع ہو رہا ہے تو وہ معروف ہے. اسی طرح مضارع کے اندر کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ معروف پہلے 3 بھی پیش والے ہیں, تو وہاں آئین کلمہ کو ہم سے دیکھیں گے, پہچان کریں گے. اور امر اور نہیں میں ہم دیکھیں گے کہ لا پلس ت سے شروع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے تو وہ فعل نہیں ہے, اگر نہیں ہو رہا تو فعل امر ہے. تو یہ تمام نشانیاں ہمیں ہر چیز کا پتہ بتاتی ہیں. اب 3 نشانیاں تھیں, علامت مضارع لگایا, آئین کلمہ میں تبدیلی کی, لام کلمہ میں تبدیلی کی. اس کے علاوہ جتنے بھی ورڈز باقی رہ گئے, مثلا یہاں پہ نون الف نہ ہے, یہ ماضی جیسا ہی رہے گا. یعنی کہ ماضی میں نون کے اوپر زبر ہے, ویسے بھی ہمیں پتہ ہے الف سے پہلے نہ پیش آ سکتی ہے نہ زیر آ سکتی ہے, صرف زبر آتی ہے. تو میں نے اس کے اوپر آرام سے زبر ڈال دی, تو میرا آٹومیٹکلی یناصرو بن گیا. ٹھیک ہے, کوئی مجھے ٹینشن نہیں ہوئی. اب میرے یہ پہلا سٹیپ پورا ہو گیا کہ ماضی سے ماضی مجہول بنتا ہے اور فعل مضارع معروف بنتا ہے. اب میں نے مضارع معروف بھی بنا لیا, ماضی بھی بنا لیا. اب اس کے بعد اس کو میں نے اس مضارع کو یناصرو سے اب میں نے مجہول بنانا ہے. ابھی اوپر ہم نے کر لیا کہ کیسے مجہول بنایا. ٹھیک ہے, علامت مضارع آلریڈی پیش والی تھی, اور دوسری تبدیلی صرف 2 تبدیلیاں آتی ہیں, علامت مضارع پیش والی اور آئین کلمہ مضارع کا, ماضی کا آئین کلمہ زیر والا اور مضارع کا زبر والا. تو اس کا مطلب ہے صرف 2 تبدیلیاں, علامت مضارع پیش والی اور آئین کلمہ کو زبر سے بدلنا ہے, کیونکہ پہلے 3 ابواب ہوتے ہی پیش والے ہیں,
تو وہ تبدیلی تو ہمیں نہیں کرنی پڑ رہی، لیکن آپ سمجھ لو، تصور کر لو کہ مضارع معروف کی میں نے پیش ہٹا دی ہے اور مضارع والی لے آئی ہوں تاکہ آپ کو یہ رول یاد رہ جائے۔ اب آپ نا یہ پیش ہٹا دو کیونکہ یہ تو مضارع معروف کی پیش ہے، اور مجہول والی پیش لے آؤ، اس سے پھر آپ کو فارمولا یاد رہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ پیش ہٹا دی اور مجہول والی پیش لے آئے، اور آئین کلمہ کو آپ نے دے دیا زبر، تو میرا نیا ورڈ بن گیا یو نا سرو، یعنی کہ سیم ورڈ، صرف صاد آئین کلمہ کی زیر اور زبر کے بدلنے سے میننگ چینج ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے غور کیا کرو، زبر زیر کو آہستہ آہستہ پڑھو، زبر زیر میں تبدیلی نہ لے کے آؤ، حرام غلطی ہے۔ تو حرام غلطی کیسے ہے؟ یوناسرو کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مدد جو ناصر ہے اس میں فاعل ہے تو وہ مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجہول کے اندر جو ہوتا ہے فاعل تو نہیں ہوتا، اس کی جگہ مجہول میں مفعول ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ترجمہ کیا جا رہا ہے؟ وہاں پہ ہے کہ جو اس میں یا ہے وہ ایک مذکر، وہ مدد کر رہا ہے، فاعل ہے، وہ مدد کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ وہ مدد دیا جا رہا ہے، وہ خود مدد نہیں کر رہا، وہ تو فاعل ہے ہی نہیں، وہ تو مفعول ہے۔ تو وہ جو اس کے اندر وہ ایک مذکر جو ہے اوپر وہ کام کر رہا ہے، وہ مدد کر رہا ہے، اور نیچے مدد لے رہا ہے، وہ مدد دیا جا رہا ہے، وہ مدد کیا جا رہا ہے، یعنی کہ مدد کرنے والا کوئی اور ہے، لیکن یہاں پہ اس کو کوئی اور مدد دے رہا ہے۔ تو میننگ بدل گئی کہ نہیں؟ صرف آئین کی آپ نے اگر زیر کو زبر پڑھ لیا یا زبر کو زیر پڑھ لیا تو پورا ترجمہ ہی بدل گیا۔ تو یہ حرام غلطی میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کیوں کہا جاتا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو؟ اب اسی مضارع سے ہم نے فعل امر اور نہیں بنانا ہے، جو اوپر والا مضارع ہے سیرو، یوناسرو۔ اب ہمیں پتہ ہے ہم نے امر بنایا ہے، تو امر بنانے کے لیے پہلا سٹیپ کیا سیکھا تھا کہ علامت مضارع ہٹا دیں۔ جیسے میں نے علامت مضارع ہٹا کے اس ورڈ کو لکھا تو یہ ورڈ بن گیا نا سیرو۔ اب ناصرو ورڈ بن گیا، ہم نے علامت مضارع ہٹا دی، اور پہلی ہم نے یہ سیکھا کہ علامت مضارع ہٹانی ہے، اور لاسٹ لیٹر کو اگر تو وہ مادے پہ اینڈ کر رہا ہے تو اس کو جزم دے دینا ہے۔ اس کو ہم ساکن نہیں کہتے بلکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ جو کسی وجہ سے تبدیل ہوتا ہے، کسی ایکشن کی وجہ سے تبدیل ہوتا ہے، اس ساکن کو ہم ساکن نہیں کہتے بلکہ اس کو جزم کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے جزم دے دی۔ ٹوٹل 2 تبدیلیاں، علامت مضارع ہٹائی اور لاسٹ لیٹر اگر تو وہ مادے کے اوپر اینڈ ہو رہا ہے تو جزم دے دیا، اور اگر وہ آنی اونا اینا کے اوپر اینڈ ہو رہا ہے تو نون کو ہٹا دیا، تو بن جائے گا ناصرہ، ناصرانی بن جائے گا ناصرہ، ناصرونا بن جائے گا ناصرو، ناصرینا بن جائے گا ناصری۔ تو بس سمپل یہ۔ اب ہم نے بڑا اس کا آسان طریقہ کیا سیکھا تھا کہ اب یہ پہلا ورڈ تو بن گیا نا ناصر، تو اب میں نے کہا تھا کہ ہمارے 3 ووولز ہیں، تینوں کو باری باری لکھ دو۔ ناصر کے بعد نا سیرا، پہلے کے آگے الف لگا دو، پہلا ووول، پھر دوسرے کے آگے واو لگا دو، دوسرا ووول، نا سیرو، اور تیسرے کے آگے یا لگا دو، نا سیری، اور تسنیہ ہم نے سیکھا تھا ہمیشہ سیم ہوتا ہے، پھر سے ناصرہ لکھ دیا، ناصرہ، اور آخر میں جو جمع مؤنث ہے وہ ہمیشہ نون نسواں کے لگنے سے ماضی میں فعل میں بنتی ہے۔ فعل جب بھی آپ بناؤ گے نون نسواں ضرور آنا ہے، تو جو پہلا ورڈ تھا ناصر وہی لکھ کے آگے نون نسواں ڈال دینا ہے، ناصر نا۔ تو یہ ہماری
پوری کی پوری گردان مکمل ہو گئی، یعنی کہ اتنی آسان. ٹھیک ہے. ویسے تو کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مضارع سے بن رہی ہے نا، تو مضارع میں ہوتا ہے ناصرانی، ناصرونا، ناصرینا، یعنی کہ حاضر کی 6 شکلوں سے فعل امر بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ پہلی بات فعل مضارع سے، فعل مضارع معروف سے بنتا ہے فعل امر، اور نمبر 2 کہ ویسے تو ہم نے ماضی مضارع میں دیکھا تھا کہ 15 صیغے ہوتے ہیں، 14 کہہ لو یا 15 کہہ لو، لیکن اس کے اندر صرف 6 صیغے ہوتے ہیں، کیونکہ امر کہتے ہیں حکم دینا. امر میں حکم دیا جا رہا ہے، حکم نہ تو غیر حاضر کو دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. غائب شخص کو حکم نہیں آپ دے سکتے، نہ حکم آپ اپنے آپ کو دیتے ہو. کیونکہ جو متکلم ہوتا ہے اس میں تو آپ شامل ہوتے ہو. اس لیے فعل امر صرف حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے، تو اس میں صرف 6 ورڈز ہوں گے آپ کے پاس. اور اب وہ جو 6 صیغے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو آپ کے پاس حاضر کی شکلیں ہیں نا، تو اور فعل مضارع کی حاضر لائیں گے تو سب سے پہلے بن جائے گا تو ناصرو، تو ناصرو، اور پھر آ جائے گا تو ناصرانی. میم لام کلمہ پہ جزم ہوگی نا؟ نہیں بیٹا، میں تو مضارع بنا رہی ہوں. مضارع کی جن 6 شکلوں سے بنتا ہے وہ لکھ رہی ہوں. اوپر تو میں نے گردان لکھ دی نا آپ کو. اوکے اوکے. تو ناصرو، تو ناصرانی، تو ناصرونا، اور تو ناصرینا. تسنیہ ہمیشہ سیم ہوتا ہے، تو ناصرانی، اور جمع مؤنث ہمیشہ میں نے کہا نون نسوہ سے بنتا ہے، تو پہلا جو بھی ورڈ ہوتا ہے اس کو ساکن دے کے تو نہ. تو یہ 6 وہ شکلیں ہیں جن سے ہم نے امر بنایا. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے پہلے والے میں ہم نے یہ کیا کہ علامت مضارع ہٹا دی سب میں سے، تو بن گیا ناصرو، ناصرانی، ناصرونا، ناصرینا، ناصرانی، ناصرنا. پہلی تبدیلی یہ ہوئی کہ علامت مضارع ہٹا دی، اور دوسری تبدیلی یعنی کہ 2 ہی تبدیلیاں ہیں، بیچ کے حصے کو ہم بالکل ٹچ نہیں کرتے، کہ اگر تو وہ روٹ ورڈ پہ اینڈ ہو رہا ہے جو کہ پہلا ورڈ ہے تو آخری حرف کو ہم جزم دے دیں گے تو ناصر، اور اگر وہ آنی، اونا، اینا کے اوپر اینڈ کر رہا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کی ہم نے نون نسواں کو ہٹا دی، سوری نون اعرابی کو ہٹا دیا، تو ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ تو ناصرہ، تو ناصرو، تو ناصری، تو ناصرہ. لیکن ہم نے یہ سیکھا کہ نون مؤنث جمع کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اس کا نون کبھی نہیں گرتا، تو وہ ایز اٹ از رہ گیا، تو ناصرنا.
ٹھیک ہے، تو صرف فرق کیا ہوا کہ ت ہٹ گیا، اینڈ پورا ویسے ہی رہا، بس ت ہٹ گیا، ناصرنا. تو یہ جو ہے نا یہاں پہ یہ ہماری شکلیں بن گئی. تو لیکن میں نے اس کو آسان کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ پہلے جو ورڈ ہے اس کو اینڈ کو ساکن کر دو، اس کے بعد اسی ورڈ کے آگے 3 واولز لگا دو، الف واو یا، اور جو لاسٹ ہے وہ پھر وہی پہلے ورڈ کو پہلا اور آخری ورڈ سیم لکھ لو اور اس کے آگے نون نسواں لگا دو. تو یہ صرف یاد رکھنے کے لیے میں نے آپ کو ٹرک بتائی، صرف آپ کو اتنا غور و فکر کرنا ہی نہیں پڑے کہ جی مضارع میں کیا تھا. پھر مضارع جو ہے اگر آپ کو پہلا ورڈ بنانا آ گیا مضارع کا، اس کو آپ نے بنا لیا امر میں، تو پھر اب آپ کو اتنا سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی پہلے مضارع کی گردان سوچو کہ وہ کیا تھی، پھر اس کو کہیں کونے پہ لکھو، پھر اس کے چیزیں ہٹانا شروع کرو. تو یہ اس کی آسان سی ٹرک ہے کہ آپ نے 3 واولز ہیں آپ کی زندگی کے اندر، باری باری تینوں لگا دو. تو آپ کو پہلے جو ہے آخری حرف کو ساکن کر دو، پھر 3 واولز لگا دو، آپ کی 4 شکلیں ہو گئی. تسنیہ رپیٹ کر دو، 5 شکلیں ہو گئیں. پہلا ورڈ جو ہے آخر میں پھر لکھ دو، اور نون فعل کی مؤنث کی جمع بنتی ہی نون نسواں سے ہے، تو وہ نون نسواں آخر میں لگا دو، تو ہماری امر کی گردان بآسانی تیار ہو جائے گی. یہ صرف ایک ٹرک بتائی ہوئی ہے آپ کو آسانی کے لیے، ٹھیک ہے. ویسے بیسکلی فعل مضارع سے بنتی ہے، وہ بھی میں نے نیچے لکھ کے بتا دیا، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ بنتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن، کوئی پریشانی، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. جی صفیہ آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے. کہاں پہ؟ یہی بناتے بناتے نا، جیسے آپ نے بتایا یہ مجھے فعل مضارع تو بنانا آ گیا. اب جو آگے اب امر بنا رہے ہیں تو اس میں علامت مضارع آپ نے بتایا کہ ہٹا دیں گے. بالکل گرا اب دیں گے. اس میں جو ہم نے فعل مضارع میں بنایا ہے تناصرو، تناصرانی، تناصرونا، تو یہ تا تو علامت ہے مضارع کی یا حاضر ہے اس لیے ہم نے نہیں تا نہیں بیٹا، لگائی ہے؟ علامت مضارع ہے. یہ میں نے مضارع کے 6 سیغے آپ کو، فعل امر کے 6 سیغے لکھ کے دکھائے ہیں کہ کون سے 6 سیغے ہیں جن سے ہم نے بدل کے یہ مضارع امر بنانی ہے. سسٹر وہ آپ کا اتنا باریک لکھا ہوا ہے نا کہ وہ نہیں آپ بیٹا نہ اسکرین لاگو کو ہوتا ٹچ ہے. کرو نا تو اسکرین کے فونٹ بڑا ہوتا جاتا ہے. اسکرین کے میں نے اوپر انگلی مار کے نا یوں کرو گے تو فونٹ بڑا ہو جائے گا. اسسٹ کرتی ہوں، وہ بس کبھی آدھا آتا ہے کبھی کچھ آتا ہے. بہرحال اس لیے میں ذرا دوبارہ کلیئر کر رہی تھی. جی تو اب ہم نے بنانا ہے اس کو امر، تو اس میں علامت مضارع ہٹا دیں گے بالکل پہلا سٹیپ ہے یہ. اور آخری حرف ہم ساکن کر دیں گے، جزم اگر کر وہ دیں گے. مادے کے اوپر اینڈ ہو رہا ہے. جی مادے پر اینڈ ہو رہا ہے جی تو یہ تو مادے پہ اینڈ ہو رہا ہے نا. جی تو بن تو گیا یہ ناصر، ناصر، ناصر ناصر، بن گیا. ناصرہ، اور اس ناصرو. کے بعد آپ نے 3 واولز لگا دینے ہیں الفابیٹیکل آرڈر سے. آپ کو پتہ ہے پہلے الف آتا ہے، پھر واو آتا ہے، پھر یا آتا ہے اگر آپ الف بے پہ پڑھو تو. اچھا میں ذرا صرف ایک دفعہ یہ پڑھ دوں ذرا. بالکل پڑھیں. ناصر، 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 ناصرہ، ناصرو، ایسے آئے گا نہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. پھر یا اچھا لگا ناصر، دینی ہے. ناصر، ناصرینہ، رینا تو رینا ناصرہ، بیٹا صرف یا لگانی ہے آپ نے. ناصری. جی 3 واولز لگانے ہیں نا. جو بھی پہلا ورڈ بنایا نا آپ نے ناصر، ہم، اس کے آگے آپ نے باری باری 3 واولز لگانے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے الف لگایا ناصرہ، پھر واو لگایا ناصرو، پھر یا لگایا ناصری، پھر الف. تسنیہ ہمیشہ سیم ہوتا ہے دونوں کا. پھر وہ الف والا دوبارہ آ گیا ناصرہ، اور پہلا اور آخری ایک ہی ورڈ ہے. اوپر ناصر ہے نا تو دوبارہ ناصر لکھ لینا آخر میں، ناصرنا. اور آگے نون نسواں ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے. جی میم اگر سمجھانے کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آخری جو نون ہے اس کو ہٹا دیں تو الف واو یا تو ویسے ہی رہ جاتا ہے. ویسے تو یہی طریقہ ہے نا بیٹا کہ آپ نے جی پہلا جو مادے پہ اینڈ ہو رہا ہے وہ
نون وہ آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے، اور باقی نون اعرابی سب کے ہٹا دینے ہیں. بیسیکلی جو کانسیپٹ ہے نا، آپ نے ساروں کو ساکن کے اوپر اینڈ کرنا ہے. تو اب نون کے اوپر تو حرکت ہے، تو جب پہلے کی تو آپ نے پیش کی حرکت ہٹا دی، ساکن ہو گیا. اب ان کے جب نون حرکت والے ہٹاؤ گے تو الف واو یا تو آلریڈی ساکن ہے نا، تو بیسیکلی آپ نے سب کو ساکن پہ ہی اینڈ کی ہے. جی میں نے کہا سمجھانے کے لیے یہ بھی صحیح ہے نا، بجائے آپ بتائیں کہ پھر آپ الف واو یا لگائیں، تو وہ تو آلریڈی ہے، اگر نون رابی گر گیا تو وہ آلریڈی موجود لیکن ہے. صرف یہ ہے نا کہ وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اسی لیے لکھ کے بھی دکھا دیا. لیکن اگر جی جس جی طرح آپ اگر وہ گردان لکھ رہے ہو نا، تو آپ کو پہلے آپ سوچو گے فعل مضارع کیا ہے، پھر آپ اس کی گردان بناؤ گے، سوچو گے، اچھا ٹھیک پھر اس کو آپ ٹھیک وہ ہے. کرو گے نا، نون گراؤ گے. اوکے اوکے ٹھیک ہے میم ٹھیک تو یہاں ٹیچر تو میں آپ نے نے ایک کچھ بھی نہیں سوچا، بس جو پہلا میم ورڈ تیار کیا اس کے آگے الف واو یا لگا دی. جو پہلا ورڈ ہے ہمارا اب یہ ناصر ہے نا، جی امر میں ناصر جزم دے دیں گے را پہ جی بس. اور جو تسنیہ ہے وہ را کے آگے الف ڈال دیں گے. بالکل. اور پھر واو الف ہے آخر میں جو جمع ہے. جی ٹھیک ہے. جی جزاک رابعہ آپ کا اللہ ہاتھ ریز ہوا ہے بیٹا. میم میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو باب مفعلہ کا جو فعل امر ہے اس کا وزن کیا ہوگا؟ کس کا؟ فعل امر جو ہم نے ابھی بنایا اس کا وزن کیا ہوگا؟ وزن تو آپ کا ناصر ہی ہے نا، فاعل. ہاں فاعل، ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا میم. آپ نے اور بس دوسرا یہ روٹ میں نے ورڈ کو پوچھنا تھا. فے آئین لام ڈالو تو اس کا وزن نکل آتا ہے. اوکے میم، یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کہ فعل امر کا جو وزن ہے وہ فاعل ہے. فاعل. فاعل ہے، جی 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 فاعل ہے. بالکل. اور میم جو فعل امر جو فعل ہوتا ہے نا، اس لیے وہ الف لام اور تنوین نہیں لے سکتا. بالکل. یہ ال اور تنوین تو اسم کی نشانی ہے نا، فعل میں تو اور نہیں آ یہ اسم سکتا. الفاعل کے ساتھ جی جی اسم الفاعل کے ساتھ یہ آئے گا. بالکل اس کے ساتھ آئے گا. جی میم، جزاک اللہ خیر. جی ناجیہ آپ کا کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. اچھا یہ جو آپ نے پہلے بنائی ہے ناصر ناصرہ ناصرو، تو اس یہ فعل امر کہلائی گی ہے یہ والی گردان؟ جی بس یہ 6 الفاظ سے بنتی ہے. بنتی ہے جی. مضارع اور سے جو ہے، نیکسٹ ہے مضارع معروف سے. غائب ہم اس اس لیے کی نہیں لے سکتے کیونکہ غائب شخص کو تو آپ وہ حکم سمجھ آ نہیں رہی ہے مجھے. دیتے نا. اچھا جو 6 ہیں یہ فعل امر کہلائے گی، جو نیچے ہم نے بنائی ہے فعل مضارع مضارع کے اس کا کیا ہے؟ حاضر والی ہم نے 6 شکلیں اٹھائیں. امر یہ ہم بھی امر ہے؟ غائب سے فعل امر بنا سکتے ہیں کیونکہ غائب شخص کو تو آپ حکم دے ہی نہیں سکتے. نہ جی وہ متکلم میں ٹھیک ہے. آپ کہتے ہو میں یا ہم دو یا ہم سب، تو ہم دو یا ہم نہیں، سب کو تو آپ نہیں حکم دیتے ہیں نا. ہم اچھا اس اٹھو کو ہم نہیں بیٹھو ہیڈنگ ہم کیا دیں گے، لیٹو اس ہم کی کیا ایسے تو چیز نہیں کہتے. اس کو کہیں گی؟ کیا مطلب یہ کہ فعل مضارع کہ حاضر امر؟ کی 6 شکلوں سے اچھا حاضر فعل شکل، امر بنتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں نے یہ جزاک اللہ. لکھا نا فعل مضارع معروف. فعل ہوں اچھا یہ میں نے سے لکھنا تھا، سے نہیں لکھا میں نے. فعل مضارع معروف فعل امر بنتا ہے، یہ لکھ دیا ہے. سے ٹھیک فعل امر صحیح بنتا ہے. صحیح، اور امر ٹھیک ہے. میں حکم دیا جا رہا ہے. حکم نہ تو غیر حاضر کو دیا جا سکتا ہے، نہ حکم اپنے آپ کو دیتے ہیں. اس لیے فعل امر صرف حاضر کے 6 سیغوں سے بنتا ہے. تو وہ حاضر کے 6 سیغے لکھ کے دکھائے ہیں کہ کن کو بدل کے آپ نے امر بنانا ہے. اچھا اب وہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ فعل امر ہے، حاضر ہے، اور نیچے جو آپ ہم بنا رہے ہیں یہ تناصر اور تناصرانی، اس کو کیا کہیں گے؟ فعل مضارع. مضارع کی بیٹا حاضر کی 6 شکلیں لکھی ہیں نا میں نے، جن اچھا کو ٹھیک، بدل سمجھ آ کے رہی ہے، آپ اب نے سمجھ آ اوپر والی 6 رہی. اوکے شکلیں تیار کی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح، آپ جزاک نے اللہ، غائب سمجھا. والے 6 لفظ نہیں لیے جس میں آپ ہوں پڑھتے یوناسرو یوناسرانی یوناسرونا. تو ناصر تو ناصرانی یوناسرنا، یہ غائب کے 6 سیغے آپ نے ہٹا دیے، اس سے امر نہیں بن سکتا. اسی طرح اناسرو نناسرو بھی نہیں لوگے آپ متکلم والے. صرف جو حاضر کی 6 شکلیں ہیں نا مضارع کی، وہ لے کے ان کو بدل کے آپ امر بناتے ہو. ٹھیک، جزاک اللہ. تو وہ میں نے حاضر کی شکلیں لکھ دی آپ کو کہ یہ وہ 6 شکلیں ہیں
جن میں رد و بدل کر کے ہم نے اوپر والی 6 شکلیں تیار کی ہیں. پہلے علامت مضارع ہٹایا ہے اور اینڈ کے جو ہیں وہ نون نسواں ہٹا دیے ہیں. نون نسواں نہیں بلکہ نون اعرابی. یاد نہیں. جی ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی جی جزاک اللہ جزاک اللہ. جی اب یہ تو ہم نے رولز کر لیے فعل امر بنانے کے. اب اسی مضارع ہی سے فعل نہیں نے بھی بننا ہے. اب جس طرح فعل امر جو ہے اس میں حکم دیا جا رہا ہے تو فعل نہیں کے اندر بھی حکم دیا جا رہا ہے. تو جو رولز وہاں پہ آئے وہی رولز یہاں پہ بھی آئیں گے. وہاں پہ کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نہ صرف مدد کرو تم ایک مذکر. اس کے اندر ہم نے کہا تھا ہر فعل کے اندر ایک فاعل چھپا ہوا ہوتا ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ صرف تم ایک مذکر مدد کرو، تم دو مذکر مدد کرو، تم سب مذکر مدد کرو. ناصری تو ایک مؤنث مدد کرو، تم دو مؤنث مدد کرو، تم سب مؤنث مدد کرو. اب ہم نے یہ کہا کہ جب فاعل مفاعلہ کا باب آتا ہے تو اس میں اشتراک آ جاتا ہے، شرکت آ جاتی ہے. تو اب ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم آپس میں مدد کرو، تم دونوں آپس میں مدد کرو. اس طرح سے بھی آ سکتا ہے. وہ انشاءاللہ جب ہم ترجمے کی طرف جائیں گے تو پھر سمجھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، تو اب وہاں کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو فعل نہیں میں کام سے رک جانے کا حکم آ رہا ہے. تم مدد مت کرو، تم دونوں مدد مت کرو، تم سب مدد مت کرو، تم ایک مؤنث مدد مت کرو، تم دو مؤنث مدد مت کرو، تم سب مؤنث مدد مت کرو. ٹھیک ہے، وہاں پہ کسی ایکشن کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہاں پہ وہی کام ایکشن سے رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے. لیکن دونوں کے اندر حکم دیا جا رہا ہے، کام نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن حکم ہی دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ کہا کہ جو بھی، اور یہ بھی فعل مضارع معروف سے بنتا ہے، فعل نہیں بھی فعل مضارع معروف سے بنتا ہے. اور کیا تھا ہمارے پاس فعل مضارع معروف؟ اوپر ہم نے بنایا تناصرو، اب آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ تو کیونکہ حاضر تو آلریڈی تے سے ہوتا ہے نا، تو ہم نے کہا کہ شروع میں لا پلس ت لگ جاتا ہے، لا پلس ت کا اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ بس یہ یاد رکھنے کے لیے کہ علامت مضارع تو 3 طرح کی ہوتی ہے نا، 4 طرح کی. یا سے بھی ہوتی ہے، تا سے بھی ہوتی ہے، حمزہ سے بھی ہوتی ہے، نون سے بھی ہوتی ہے. یہ قاعدہ اس لیے سکھایا کہ غلطی سے آپ یا سے نہ بنانا شروع کر دو. ٹھیک ہے، یوناصرو سے نہ بنانا شروع کر دو. آپ کے یہ ذہن میں ہو کہ تے والی شکل آپ نے لینی ہے، یعنی کہ حاضر والی شکل لینی ہے. اس لیے میں نے آپ کو یاد کروایا کہ شروع میں لا پلس ت ہوتا ہے. اب لا لگا کے نہیں کا میننگ جو دینا ہے، آپ نے کام سے رکنے کا جو میننگ دینا ہے، اس کے لیے آپ نے لا کا اضافہ کر دیا. آگے آپ کا ورڈ ہے تناصرو. تو اینڈنگ جو ہے امر اور نہیں کی بالکل سیم ہوتی ہے، یعنی کہ بس لا لگا کے
اس میں آپ نے علامت مضارع ت کو ہٹانا نہیں ہے. امر میں آپ نے ت ہٹا دیا تھا نا, ادھر آپ نے ہٹانا نہیں. لا پلس ت, اس لیے میں نے یاد کروایا کہ شروع میں لگتا ہے لا پلس ت, اور اینڈنگ بالکل سیم اسی طرح ہوگی کہ پہلے کو ہم کر دیں گے ساکن, یعنی کہ جزم دے دیں گے لا تناصر. آگے پھر اسی طرح آپ نے الف لگا دینا ہے, واو لگا دینا ہے, یا لگا دینا ہے. لا تناصر, لا تناصرو, سوری الف, تناصرا, لا تو نا سیرو, پھر یا لگا دینا ہے لا تو نا سیری, پھر تسنیہ سیم ہوتا ہے, پھر الف والا آ گیا لا تو نا سیرا, اور پھر میں نے کہا جو پہلا ورڈ ہے وہ دوبارہ لکھ لینا ہے, پہلا اور آخری ورڈ سیم ہوتا ہے لا تناصر, اور آگے نون نسواں لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری تمام اشکال تیار ہو گئیں. فرق صرف کیا آیا کہ وہاں پہ آپ نے علامت مضارع ہٹا دی تھی شروع میں, یہاں پہ آپ نے علامت مضارع نہیں ہٹائی اور شروع میں نہیں کے لیے لا کا اضافہ کر دیا, اور اینڈنگ جو ہے وہ دونوں کی سیم ہے, الف واو یا, اور آخر میں نون نسواں. آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی مشکل لگ رہی ہے؟ جی بچوں. جی آ گئی الحمدللہ. جی الحمدللہ سمجھ آ گئی. الحمدللہ. اور یہ امر تو ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں نا, پہلے بھی کر چکے ہوئے ہیں, تو ویسے ہی آپ کو یاد ہونا چاہیے, لیکن پھر ہم نے اس کو ایک دفعہ دوہرا لیا. ٹھیک ہے, آپ جب کسی کو پڑھاؤ گے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مضارع سے بنا رہے ہیں, مضارع کی حاضر کے 6 صیغوں سے بنا رہے ہیں, اور آپ نے مضارع کی 6 صیغے لکھ کے پہلے لکھ دینے ہیں, پھر اس کے بعد ان میں تبدیلیاں بتانی ہیں کہ جو پہلا روٹ ورڈ کے اوپر اینڈ ہو رہا ہے اس کا لاسٹ لیٹر کو جزم دے دو, اور جو روٹ ورڈ پہ اینڈ نہیں ہو رہا, جس کے اینڈ پہ الف نون واو نون یا نون ہے, ان کے نون اعرابی ہٹا دی جاتی ہے, اور نون نسواں جو ہے وہ ایز اٹ از رہتا ہے. وہ بڑی تگڑی ہوتی ہیں, جب عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو بڑی طاقت پکڑ لیتی ہیں. انہوں نے کہا ہمیں ہٹا کے دکھاؤ کسی طرح یہاں سے, تو وہ ایز اٹ از رہتی ہیں, ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی. تو الحمدللہ یہ ہو گیا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اسم الفاعل اور اسم المفعول کریں گے, یا اگر آپ چاہو گے تو آپ لوگوں کی میں آپ سب سے بنوا لوں گی ایک ایک گردان, تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ کلاس میں پریکٹس تناصرو بہتر لکھا ہوگی. ہے, لا تناصرو, یہ واو کے آگے الف نہیں آئے گا؟ جی ابھی تو میں نے ویسے سکھایا تھا نا کہ الف واو یا لگا دیں, وہ بیسیکلی تو خوبصورتی کے لیے ایڈ ہوتا ہے, اس جی کا کسی معنی سے تعلق نہیں ہوتا, وہ صرف ایک خوبصورتی لانے کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی, یہاں تو میں صرف ایک پیٹرن بتا رہی تھی کہ کس طرح بن رہا ہے. جی جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی اگلی کلاس میں ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں, آپ ساروں سے میں ایک ایک ورڈ سے بنوا لوں گی. ٹھیک ہے, اور جی پھر انشاءاللہ رمضان سے پہلے پہلے ہمارا انشاءاللہ اسم الفاعل اور مفعول بھی مکمل ہو جائے گا. باقی جی لا تناصر کی ترجمہ ایسا ہوگا تم ایک مذکر مدد نہ کرو. بالکل, بس وہاں کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, یہاں سے اسی کام سے رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے. ایک نہ ایسے بھی ہو سکتا ہے نا لا, کہ میں نے مدد نہیں کرنی, ایسے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے نا, میں نے مدد نہیں کرنی یا تم نے مدد نہیں, لیکن یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مدد مت کرو. لا 2 طرح کے ہوتے ہیں نا, ایک کو ہم کہتے ہیں لائے نہیں جو کہ یہ والا ہے, اور ایک کو کہتے ہیں لائے منفی یا نفی, جس میں سمپل آپ انکار کر رہے ہوتے ہو
ٹھیک ہے؟ مثلا میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ نے اس کی مدد کرنی ہے، آپ کہو گے میں نے مدد نہیں کرنی، یا میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ تم نے اس کی مدد نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو اب سمپل نہیں بھی ہو سکتا ہے نا نفی، آپ کسی چیز کا انکار کر رہے ہو، نہیں اور نفی کے اندر یہ فرق ہے کہ ایک میں آپ حکم دے رہے ہو اور ایک میں سمپل انکار کر رہے ہو. تو جس میں حکم دیا جا رہا ہے وہ نہیں ہے، اور جس میں انکار کیا جا رہا ہے وہ نفی ہے. مثلا میں کہتی ہوں میں لاہور نہیں جا رہی، میں آج اسکول نہیں جا رہی، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ اگر تو اس مضارع کے اینڈ سے نون اعرابی گرا ہوا ہے تو حکم ہوگا، اور اگر یہ پورا لکھا ہوا ہے لا تو ناسیرو، لا تو ناسیرو، لا تو ناسیرانی، لا تو ناسیرونا، یعنی کہ پورا کا پورا مضارع کا ورڈ لکھا ہوا ہے، نون نہیں گرا ہوا یا یعنی ریس پہلے آگے نہیں ہوا ہوا، تو پھر وہ نفی کا میننگ دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی آیا بندہ، کوئی آواز سی، میں زیادہ نہیں پوچھ سکی، میں یہ پھر پیچھے رہ جانی، میں کلی اپنا بیٹھی ہوں، تو ذرا دیکھ پہ کوئی اوپر ہے گا. جی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے بچوں؟ جی باجی الحمدللہ. نہیں اور نفی کا جو فرق ہے یہ سمجھ آیا ہے؟ دونوں لا ہیں، لیکن ایک کے بعد پورا مضارع لکھا ہوگا اور ایک کے بعد یہ نون ہٹا ہوا مضارع لکھا ہوگا. اگر پورا مضارع لکھا ہوا ہے لا کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب سمپل نفی کر رہا ہے کسی بات کی، ٹھیک ہے؟ اور اگر نون اعرابی ہٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ دونوں کا فرق ہے. لیکن لا پلس ت آپ کو دو طرح سے جی نظر آ سکتا ہے قرآن میں. سسٹر یہ جو ابھی آپ نے بتایا ہے نا لا سے پہلے، یہ ذرا ایک دفعہ صرف ان کا ایک ایک ورڈ بول دیں ذرا. لا سے پہلے کیا مطلب؟ ہاں، ابھی وہ نفی کا ہی جو بتا رہے ہیں آپ. جی میں نے کہا کہ یہی لا دو طرح سے آتا ہے. ایک نفی کے لیے سمپل انکار کرنا، جیسا میں کہتی ہوں میں نے لاہور نہیں جانا، میں نے آج اسکول نہیں جانا، تم آج اسکول نہیں جاؤ گے، جو سمپل مضارع ہوتا ہے. تم اسکول نہیں جا رہے جاؤ گے، ہم آج بازار نہیں جا رہے جائیں گے، سمپل جو مضارع ہوتا ہے. تو اس میں بس انکار کرنا، تو اس کے لیے بھی لا کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن فرق آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ پورا مضارع لکھا ہوتا ہے اور اس میں جو حکم والا امر والا ہے فعل نہیں والا، اس کا جو نون اعرابی ہے وہ مضارع کا ڈراپ ہوا ہوتا ہے، گرا ہوتا ہے، ریموو ہوا ہوتا ہے، ڈیلیٹ ہوا ہوتا ہے. تو سٹارٹ دونوں کا سیم ہوگا، لا تو ناصر، لیکن بس اینڈنگ سے آپ کو فرق پتا چلے گا کہ یہ نفی کر رہا ہے یا امر ہے، لائے فعل نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پہ کسی کام سے رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو تو وہ ہوگا سٹارٹ، لا تناصرو یا لا اناصرو، یہ ہوگا پھر جی وہ جو پوری نہیں. گردان جس طرح آپ کی جو میں نے یہاں نیچے لکھی ہوئی ہے نا، لا تناصرو، لا تناصرانی، لا تناصرونا، لا تناصرینا، یعنی کہ پوری گردان جو ہم نے مضارع کی پڑھی ہے وہ پورا لکھا ہوگا لفظ. تو یہ یعنی نفی کے نفی لیے، کرے گا. نفی کہلائے گا، لائے نفی، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کسی بات کا انکار تو کر اس رہے کا ہو. ترجمہ کیسا ہو، اس کا لا ترجمہ کیسے ہم تناصرو، کریں گے؟ لا تو اب تناصر کا کیا مدد مطلب نفی ہے؟ والے کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تم وہ مدد کرتے ہو کرو گے، ایسے کریں گے نا. کرو گے جی تم ایک مذکر جی جی مدد کرتے ہو کرو گے، تو ترجمہ کیا کرو ہوگا؟ گے. تم ایک مذکر مدد نہیں کرتے ہو کرو گے. تو یہ اس میں یہ نفی آ جائے گا، یہ حکم نفی ہے نہیں نا، آ رہا آپ کہ کام سے روک نہیں تو نہیں کرو رہے گے. نا، بس اس ترجمے کو خبر نفی میں بدل رہے ہو. جی صرف خبر دے رہے ہیں یہ کہ بھئی تم جی نہیں کرو گے یا کرو گے. نہیں کرتے ہو کرو گے. اچھا، ٹھیک. مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں نا، جی 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 ٹھیک ہو گیا. اور ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ تم مدد نہیں کرو. لیکن اس میں پھر یہ جو آئین کلمہ ہے یہ نفی والے میں تو ساکن تو نہیں ہوگا؟
نہیں ہوگا نا، وہ تو سمپل مضارع کی پوری مکمل ہاں جی، گردان لکھی ہوگی آگے. سمپل مظاہرے کی ٹھیک ہو گیا. یہی تو لیکن فرق نہیں بتا میں رہی ہوں آپ نہیں کو. امر ہاں جی نہیں میں یہ ساکن ہو جائے گا لام کلمہ. نہیں کے اندر ساکن ہو جائے گا. اینڈ پہ اگر آپ کو ساکن نظر آ رہا ہے یا نون اعرابی ڈیلیٹ ہوا نظر آ رہا ہے تو اب آپ نے فعل نہیں کے طور ٹھیک پہ ہے لینا ہے. سٹارٹ دونوں کا جی سیم ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے آپ جی کو؟ جی سمجھ آ سٹارٹ سے آپ جی کو جی فرق نہیں نظر آ رہا، اینڈ سے فرق نظر آئے گا. اگر پورا مضارع لکھا ہوا ہے تو صحیح. اس کا مطلب ہے اب آپ اگر آپ کے پاس قرآن موجود ہے سورۃ بقرہ کھولو ذرا. سٹارٹ میں ہی آپ کو میں دکھا دوں بہت ساری اگزامپلس. ٹائم بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے تو بس ایک آدھی میں مثال دکھا دوں آپ کو. جی کھول لیا. جی اب یہاں پہ آپ کو بہت سارے ورڈز نظر آئیں گے سٹارٹ میں. بالکل یہ آگے ہے آیت نمبر 6 کے اندر لا یؤمنون. ٹھیک ہے، اب یہ تو یا کے ساتھ ہے نا کہ نہیں وہ ایمان لانے والے، جی وہ سب ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ لا تؤمنون بھی ہو سکتا تھا نا، نہیں تم سب ایمان لاتے ہو لاؤ گے، لیکن اس کے آگے پورا واو جی نون ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو جی جی لیکن یہی لا کے بعد اگر نون گرا ہوا ہوتا یہاں ایک تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں تم جی سب ایمان لاؤ. یہ جیسے آیت نمبر 11 میں ہے لا تفسدو. بالکل یہی میں نے بھی ابھی یہی میری نظر پڑی ہے، لا تفسدو. اب یہاں دیکھو لا پلس ت ہے شروع میں اور آگے آپ نے دیکھا ہے واو نون نہیں ہے، واو آگے کا نون ڈراپ نہیں ہوا ہے ہوا تو ہے. یہ اب وہی بات یہاں حکم میں آ جی گئی کہ نہیں تم سب ٹھیک. فساد کرو فی الارضی زمین میں. جی فرق سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. جی آگے سمجھ الحمدللہ. لا یشعرون اگلی آیت میں یہ ہے بقرہ کی 12 میں یقیناً وہ سب فساد کرنے والے ہیں. المفسدون، اب یہ ال کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے اسم ہے، میم اضافی ہے، والا والے والی والا، تو نہیں وہ یقیناً وہ سب فساد کرنے والے ہیں. ولیکن لیکن لا یشعرون نہیں وہ سب شعور رکھتے. اب اگر یہاں ہوتا لا تشعرون تو ہم کہتے نہیں وہ تم سب شعور رکھتے. نہیں تم جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن وہی اگر یہاں پہ ہوتا جی جی لا تشعرو تو ہم کہتے تم سب شعور مت رکھو. صحیح. نون گرا واؤ پہ ہوتا. اگر اینڈ ہو جاتا تو. اب اسی سے آگے 13 میں دیکھ لو لا یعلمون ولیکن لیکن لا یعلمون نہیں وہ سب جانتے. لا تعلمون نہیں تم سب جانتے علم رکھتے. ٹھیک ہے، اور اگر یہی ہوتا جی لا تعلمو واو پہ اینڈ ہو جاتا تو ہم کہتے تم مت جانو، تم سب مت علم رکھو. فیل نہیں آ جاتا. کلیئر ہو رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی بس سمجھ آ یہ گئی. فرق آپ کو انشاءاللہ آئندہ یاد رہے گا کہ لا پلس ت کو انشاءاللہ. خالی دیکھ کے آپ نے فیصلہ نہیں کرنا، آپ نے اینڈ کو بھی دیکھنا ہے. آیت نمبر 17 میں ہے لا یبصرون کہ نہیں وہ سب بصارت رکھتے. ٹھیک ہے، ترکا چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے، ان کے ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ ان سب کے نور، و ترکا اور ان کو چھوڑ دیا ان سب کو فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون اندھیرے کی وجہ سے وہ سب بصارت ہی نہیں رکھتے، آنکھیں ہوتے ہوئے ان کو نظر نہیں آ رہا، اندھے بنے ہوئے ہیں. تو یہ سمپل لائے نہیں ہے. لا تبصرون لا ہوتا تو یرجی نہیں تم سب بصارت رکھتے. اگلی 18 میں ہے لا یرجیون
بالکل وہ نہیں لوٹتے، نہیں نہیں وہ وہ لوٹتے۔ لوٹتے. کلیئر ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی ابھی بائی مزہ آ گیا۔ کوئنسیڈنس یہ یا والے سارے ورڈ آ رہے ہیں، تا والا بھی آ سکتا ہے نا کوئی آگے جا کے. تو بس آپ کو یہ فرق پتا ہونا چاہیے کہ لا پلس ت اگر آپ کو نظر آئے گا تو اب ہر دفعہ یہ امر نہیں ہوگا، آپ نے اینڈ کو پھر دیکھنا ہے. لا پلس ت جب بھی نظر آئے گا پھر آپ نے اینڈ کو دیکھنا ہے کہ اگر تو اینڈ میں پورا ورڈ ہے تو اب یہ سمپل نفی کر رہا ہے، اور اگر اینڈ سے کھایا ہوا ورڈ ہے، نون ہٹا ہوا ڈیلیٹ ہوا ہوا ہے، تو اب یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے. بس یہ ڈفرنس یاد رکھنا ہے آپ نے. جی ثنا آپ ٹھیک ہے۔ پوچھو اور پھر اینڈ کریں، ہمارا ٹائم 2 منٹ اوپر چلا گیا ہے. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. بس میرا بس ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جی یہ جو ہے ہم امر اور نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو فعل امر میں ہم علامت مضارع گرا